अंजना। क्या? मैंने चूक कर हसन को देखा। अंजना, इसने दोबारा दोहराया। कौन अंजना? किधर है? मेरे पूछने पर उसने कोई जवाब दिए बगैर अपनी छोटी उंगली से एक तरफ इशारा कर दिया। मैंने मुड़कर देखा। हस्बे तवक्को वहाँ कोई नहीं था। मुख्तसर से गुसलखाने में जहाँ मैं अपने 6 साला बेटे हसन को नहला रही थी, हमारे अलावा वहाँ कोई नहीं था। मैंने 1-2 मर्तबा इससे फिर पूछा कि वो क्या कह रहा है, मगर उसके कोई जवाब न देने पर मैं कामों में लगकर भूल भाल गई। हसन हमारा इकलौता बेटा है, यानी मेरा और तनवीर का। तनवीर मेरे शौहर रेलवे में मुलाजिम हैं। चंद दिनों पहले तक हम मुल्तान में रहते थे, जहां मेरी ससुराल है। अभी थोड़े दिन पहले तनवीर की पोस्टिंग यहाँ इस छोटे से शहर बहरामपुर में हो गई, तो हम यहाँ आ गए। तनवीर को रेलवे कॉलोनी में एक क्वार्टर अलाट हुआ था, क्वार्टर नंबर 313। एक मुख्तसर 2 कमरों, सहन और किचन और छोटे से गुसलखाने पर मुश्तमिल ये घर हमारी मुख्तसर फैमिली के लिए बहुत था। तनवीर कोई बड़ी पोस्ट पर नहीं थे। इनकी तनख्वाह बस इतनी थी कि हमारा बमुश्किल गुजारा होता था, क्योंकि वो अपने वालिदैन को भी खर्चा बेचते थे, जो कि मुल्तान में रिहाइश पजीर थे। हसन को मैंने करीब ही एक स्कूल में दाखिल करवा दिया था। आहिस्ता आहिस्ता आस पास के चंद घरों से मेरी जान पहचान बढ़ने लगी, जहां तकरीबन मेरी ही उम्र की खवातीन थी, जिनमें सबसे ज्यादा और जल्दी मेरी दोस्ती रेहाना से हो गई थी। रेहाना के शौहर भी रेलवे में मुलाजिम थे। उनको ये नौकरी अपने वालिद के तवस्सुत से मिली थी, वो भी रेलवे मुलाजिम थे। रिटायरमेंट के बाद उनकी सीट उनके बेटे को मिल गई। रेहाना के 2 बच्चे थे, वो हसन के स्कूल में ही पढ़ते थे। हम दोनों अक्सर मिल बैठते, दुनिया जहान की बातें करते, अपने बच्चों के प्रॉब्लम डिस्कस करते और आखिरकार रेलवे मुलाजमीन की कम तनख्वाह, महंगाई, बेतहाशा हो जाने और गुजारा मुश्किल से होने पर हमारी बातों की तान टूट जाती। रेहाना एक दरमियानी शक्ल सूरत की, बहुत ज्यादा और बढ़ बढ़कर बातें बनाने वाली दिलचस्प औरत थी। मुझे उसकी कंपनी में बहुत मजा आता था। तनवीर भी मुतमईन थे कि इस नई जगह आकर हम बहुत जल्द हर तरह से सेट हो गए हैं। हमारे घर के आसपास के तमाम पड़ोसी अच्छे और शरीफ थे। छन छन छन। एक रात जब हम सब सो रहे थे, एक आवाज से मेरी आंख खुल गई। घुंघरूओं की मध्यम आवाज, हल्की तबले की झनकार के साथ। इस वक्त पहला ख्याल मेरे जहन में आया कि शायद तनवीर ने टीवी चलाया हुआ है। अपने 2 कमरों में से एक कमरे को मैंने अपने हिसाब से ड्राइंग रूम बनाया हुआ था। वहाँ एक पुराना सोफा और टीवी रखा हुआ था, मगर तनवीर तो बेखबर मेरे बराबर में सो रहे थे। उनकी तो इस आवाज से आंख तक न खुली थी। कमरे में मौजूद तीसरे छोटे से पलंग पर हसन बेखबर सो रहा था। मैं थोड़ी देर उठकर बैठी रही। जब आवाज आहिस्ता आहिस्ता बंद हो गई तो फिर मैं भी लेट गई, मगर देर तक मुझे नींद न आ सकी। सुबह में ये रात वाला वाकया मेरे जहन से निकल गया। चंद दिनों बाद जब तनवीर ड्यूटी पर थे और हसन स्कूल गया हुआ था, अचानक मुझे अकेले घर में घबराहट होने लगी और एक अजीब सा वहम सताने लगा। इस रात वाला वाकया भी याद आ गया। मैंने घड़ी पर नजर डाली। अभी हसन के घर आने में अच्छा खासा वक्त था। मैंने दुपट्टा ओढ़ा, घर में ताला लगाया और रेहाना के घर आ गई। रेहाना का घर मेरे घर से चंद मिनटों के फासले पर ही था। रेहाना किचन में थी। उसके ससुर बरामदे में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। मेरे सलाम के जवाब में उन्होंने शफकत से मेरे सर पर हाथ फेरा। तबस्सुम, तुम अब्बा मियाँ के पास बैठो, मैं चाय ला रही हूँ। उसने किचन से आवाज लगाई। मैं उसके ससुर के पास बैठ गई। वो मुझसे अहवाल पूछने लगे। कहाँ से आई हो, कितने बच्चे हैं, कहाँ रहती हो।
میرے بتانے پر کہ ہم لوگوں کو کوارٹر نمبر 313 الاٹ ہوا ہے، وہ ایک دم چپ سے ہو گئے۔ مگر وہ گھر تو برسوں سے بند پڑا تھا، وہ گویا ہوئے۔ جی ہاں، میں نے کسی قدر تلخی سے کہا، نہایت ہی خستہ حال گھر ہے، صفائی کر کر کے تھک گئی ہوں، صاف ہو کر نہیں دیتا، سنا ہے برسا برس سے خالی تھا۔ اس وقت ریحانہ چائے لے کر آ گئی اور ہم دونوں اس کے کمرے میں آ گئے۔ اس دن ریحانہ کے ساتھ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد میرا ذہن ہلکا ہو گیا اور سب کچھ دماغ سے نکل گیا۔ مگر اگلے ہی دن شام کو ریحانہ میرے گھر موجود تھی۔ تنویر ڈیوٹی سے آ کر کمرے میں آرام کر رہے تھے۔ میں ریحانہ کو ڈرائنگ روم میں لے آئی۔ تم بیٹھو، میں چائے لاتی ہوں، پھر آرام سے باتیں کریں گے، میں نے اس سے کہا۔ ارے دفع کرو باتوں کو، میں ایک انتہائی اہم بات بتانے آئی ہوں، ریحانہ نے کہا۔ جوش سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ خیریت تو ہے؟ کیا ہوا؟ میں تھوڑا گھبرا گئی۔ اصل میں جب تم کل آئی اور ابا میاں کو معلوم ہوا کہ تم لوگ 313 کوارٹر میں شفٹ ہوئے ہو تو وہ پریشان ہو گئے، کہنے لگے یہ گھر آسیب زدہ ہے۔ کیا کہہ رہی ہو ریحانہ؟ میرے دل کو کچھ ہوا۔ میں نہیں کہہ رہی، ابا میاں نے کہا ہے۔ اس نے ڈری ہوئی نگاہ چاروں طرف ڈالی۔ یا تو اس گھر میں کوئی رہتا ہی نہیں، اگر کوئی رہنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو بہت ہی برے حالات سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایسا کئی بار ہو چکا ہے، اس لیے اس گھر کو کسی کو الاٹ نہیں کرتے۔ آخر تنویر بھائی کو یہ گھر دیا ہی کیوں؟ اس لیے کہ کوئی اور گھر خالی ہی نہیں تھا اور کالونی سے باہر کرائے پر گھر لینا ہم لوگ افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ کھوئے انداز میں نے جواب دیا۔ ابا میاں بتا رہے تھے، پہلے پہل جب وہ خود بہت چھوٹے تھے، اس گھر میں ایک بہت خوبصورت ناچنے والی رہتی تھی۔ کیا نام تھا؟ ہاں شاید انجنا دیوی۔ کیا؟ انجنا؟ میں چونک گئی۔ ہاں، یہ بہت پرانی بات ہے، قیام پاکستان سے بھی پہلے۔ تو ایک دن اس انجنا میڈم کے کسی عاشق نے جلن میں آ کر چھری سے اس کا کام تمام کر دیا۔ بس وہ دن اور آج کا دن، اس کی روح بلکہ بدروح اس گھر میں منڈلاتی ہے۔ شروع میں تو وہ لوگوں کو نظر تک آتی تھی، مگر اب اس گھر میں کسی کو ٹکنے نہیں دیتی۔ تم نے تو مجھے ڈرا دیا ریحانہ۔ ڈرایا نہیں، وہ سنجیدہ ہوئی۔ مجھے ابا میاں نے بھیجا ہے کہ تم سے کہوں کہ پہلی فرصت میں گھر بدل لو۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا بھی اور تمہاری سہیلی کا بھی۔ ابھی ریحانہ رخصت ہی ہوئی تھی، تنویر بھنڈائے ہوئے کمرے سے نکل آئے۔ مجھے ان کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ وہ کمرے میں لیٹے اپنے کانوں سے سب سن رہے تھے۔ ایک عورت کی برسوں پرانی روح لوگوں کو اس گھر میں ٹکنے نہیں دیتی؟ سب بکواس، بھلا ایسا کیسے ممکن ہے؟ ایسا تو صرف ڈراؤنی کہانیوں میں ہوتا ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ مرنے کے بعد روح جسم سے نکل جاتی ہے اور کبھی واپس نہیں آ سکتی، تنویر مجھے سمجھا رہے تھے۔ مگر تنویر، میں نے خود ایک رات گھنگروؤں کی آواز سنی تھی۔ اور پھر ہاں، مجھے اچانک یاد آیا، حسن بھی ایک دن انجنا نام پکار رہا تھا۔ ہو سکتا ہے حسن نے اسکول میں کچھ سنا ہو، تنویر نے سوچتے ہوئے کہا۔ آخر یہ تو حقیقت ہے کہ پہلے کبھی اس گھر میں انجنا نامی عورت رہتی تھی۔ کوئی کہہ رہا ہوگا کہ یہ بچہ اس گھر میں آیا ہے اور یہ نام اس کے ذہن میں رہ گیا ہو۔ مگر وہ گھنگروؤں کی آواز، اف، وہ چڑ گئے۔ آخر تم کیوں بضد ہو کہ وہ آواز انجنا کے گھنگروؤں کی ہی تھی؟ ہو سکتا ہے وہ آواز باہر سے آ رہی ہو۔ تنویر نے ایک دم سے قصہ ختم کر دیا، میں بھی چپ ہو گئی۔ چھن چھن چھن۔ مگر پھر ایک رات، کئی دنوں کے بعد، جب میں یہ سب بھولنے لگی تھی، ایک بار پھر گھنگرو چھنکنے لگے۔ نہ صرف گھنگرو بلکہ ساتھ طبلے کی سنگت۔ میری آنکھ کھل گئی۔ حسن اپنے پلنگ اور تنویر میرے برابر میں بے خبر سو رہے تھے۔ گھنگروؤں کی آواز آہستہ آہستہ تیز ہو رہی تھی اور اس آواز کے ساتھ طبلے کی سنگت بھی بڑھ رہی تھی، جس طرح وہ اپنے فن میں انتہائی ماہر لوگ مظاہرہ کر رہے ہوں۔ مگر اس آواز میں قطعاً کوئی خوبصورتی یا کشش نہیں تھی، بلکہ یہ آواز ایک چنکار، انتہائی پراسرار تھی، بہت ڈراؤنی،
بہت منحوس۔ میں نے تنویر کو آوازیں دینے کی کوشش کی مگر میرے منہ سے نہایت آہستہ آواز نکل رہی تھی۔ میرا دل خوف کے مارے بند ہونے لگا تھا۔ آواز اس قدر تیز ہو گئی کہ میز پر رکھے برتن بجنے لگے۔ ایسا لگنے لگا گھنگروؤں کا فن دکھانے والی کمرے کے اندر داخل ہونے لگی ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ اس تیز شور کے باوجود تنویر اور حسن بے خبر سو رہے تھے۔ آواز کمرے کے دروازے کے انتہائی قریب آ گئی۔ لگا کہ بس اب یا تب کوئی اندر آ جائے گا، شاید ناچتے ہوئے اس مکروہ تال پر۔ میں نے چیخ مار دی مگر اسی وقت اچانک مسجد سے اللہ اکبر کی صدا گونجی۔ مجھے باقاعدہ ایسا لگا کہ کوئی ٹھٹک کر رکا ہے۔ تال اچانک ہلکی ہوئی پھر ختم ہو گئی۔ میں بستر پر بیٹھی تھی، تھر تھر کانپ رہی تھی۔ نہ جانے کب اذان کی مبارک آواز رکی اور نہ جانے کب میں بستر پر گر کر جیسے بے ہوش ہو گئی۔ اف تبسم، تم کو کیا ہو گیا ہے؟ میرے توقع کے خلاف تنویر کو آج بھی میری بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھ کو نہیں، آپ کے دماغ کو کچھ ہوا ہے تنویر، میں نے انتہائی تلخی سے کہا۔ میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں کہ میں نے جو کچھ بتایا وہ ایک ایک لفظ سچ ہے؟ اگر اس وقت اذان نہ ہوئی ہوتی تو وہ شیطان کمرے میں داخل ہی ہونے لگا تھا۔ پھر نہ جانے، سوچ کر اس وقت میں بھی لرز گئی۔ اصل بات یہ ہے تبسم، تنویر میری حالت دیکھ کر نرم پڑ گئے۔ تم نے اپنی سہیلی ریحانہ اور اس کے سسر کی باتوں کو سر پر سوار کر لیا ہے۔ تم نیند میں دیکھے خواب کو سچ سمجھنے لگی ہو، ورنہ ان باتوں میں کوئی سچائی نہیں ہوتی۔ مرنے کے بعد کبھی بھی کوئی بھی واپس نہیں آتا، اور پھر اتنے سالوں بعد۔ آپ نہ مانے، میں نے حتمی انداز میں کہا، نہ اب میں اس گھر میں چند منٹ اور رہوں گی، نہ میرا یہ معصوم بچہ۔ مگر تبسم، تنویر گڑبڑا گئے۔ میں اچانک دوسرے گھر کا بندوبست کیسے کروں؟ اور اگر گھر مل بھی جاتا ہے تو اس کا کرایہ ایڈوانس۔ ان کی اصل پریشانی ان کی زبان پر آ گئی۔ کچھ بھی ہو تنویر، کرایہ ایڈوانس پیسے زندگی سے زیادہ نہیں ہوتے۔ اگر آپ یہاں سے نہیں جا سکتے تو مجھے اور حسن کو کچھ دنوں کے لیے واپس ملتان بھیج دیں۔ میں نے التجا کی۔ ٹھیک ہے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ بولے، میں تم لوگوں کو کل کی ٹکٹ کروا دیتا ہوں، تم کچھ دن ملتان واپس جاؤ، جب تک میں کوشش کرتا ہوں کوئی اور گھر مل جائے، بے شک مزید چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ کل نہیں، آج ہی، آج رات، میں نے کہا۔ تنویر مجھ پر ایک نظر ڈال کر رہ گئے۔ میں جلدی جلدی اپنا اور حسن کا سامان پیک کرنے لگی۔ ایسا نہیں تھا کہ میں تنویر سے جان چھڑا رہی تھی، بلکہ اب اس گھر میں مزید ایک رات گزارنے کا مطلب میرے لیے کسی مصیبت کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ شاید وہ بدروح صرف میری دشمن تھی، میں نے سوچا، کیونکہ تنویر کو نہ تو وہ کبھی محسوس ہوئی نہ وہ کبھی خوفزدہ ہوئے۔ جب تنویر ہم دونوں کو ٹرین میں بٹھانے لگے تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے ان کے ہاتھ پکڑ لیے۔ پلیز تنویر، آپ میری بات پر یقین کریں، میں سچ بول رہی ہوں۔ آپ جلد ہی کسی گھر کا بندوبست کریں، میرا آپ کے بغیر بالکل دل نہیں لگے گا۔ تنویر نے اس بات میں سر ہلا کر پیار سے میرا گال چھوا۔ جب ٹرین چل پڑی تو تنویر اسٹیشن سے نکل گئے۔ میرا دل اداس ہو گیا۔ میں جانتی تھی کہ تنویر کو میری باتوں پر بالکل یقین نہیں ہے اور وہ اپنی ضد کے پکے ہیں۔ ہرگز بھی مکان تلاش کرنے میں جلدی نہیں کریں گے۔ نہ جانے کتنے مہینے اب ان سے دور رہنا پڑے گا، میں نے اداسی سے سوچا۔ تنویر نے بستر پر کروٹ بدلی۔ نیند ان کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ شادی کے برسوں بعد پہلا اتفاق تھا کہ تبسم اس کے ساتھ نہیں تھی، اور اس نے حسن کے خالی پلنگ کو دیکھا۔ یہ سارا فساد اسی عورت کا پھیلایا ہوا ہے۔ غصے کی ایک لہر اس کے دماغ سے ٹکرائی۔ نہ وہ الٹی سیدھی باتیں تبسم کے سامنے دہراتی اور نہ تبسم راتوں کو یوں ڈرتی۔ خیر، دیکھتے ہیں۔ کوشش کروں گا کہ 1-1.5 مہینے میں تبسم کے دماغ سے یہ خناس نکل جائے اور وہ گھر واپس آ جائے، اسی گھر میں۔ اس نے سائیڈ ٹیبل پر پڑی سگریٹ اٹھائی اور ہونٹوں میں دبا لی۔ سگریٹ جلانے کے لیے لائٹر جلایا، مگر لائٹر کی روشنی میں دروازے کے سامنے باہر صحن پر ایک سایہ لہرایا تھا، ایک لمبا چمکیلا لباس، جیسے پہلے ناچنے والیاں پہنا کرتی تھی۔ وہ بالکل آسانی سے یہ سایہ دیکھ سکتا تھا۔ سایہ قدم بقدم کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔
اچانک پیچھے سے کسی نے طبلے پر تال دی، سائے کے گفتگو والے قدم بڑھے، پھر طبلے کی تال، پھر گھنگروؤں کے قدم تیز جھنکار کے ساتھ، اور پھر سایہ کمرے میں داخل ہو گیا۔ تنویر کے منہ سے سگریٹ گر گئی۔ سایہ عین اس کے سامنے رک چکا تھا، مگر گھنگروؤں اور طبلے کی آواز بدستور آ رہی تھی، اس قدر تیز کہ میز پر رکھے برتن بج رہے تھے۔ سایہ، جو کہ ایک نوجوان، حسین مگر مکروہ عورت کی جھلک مار رہا تھا، عین اس کے مقابل آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ناچنے والوں کا سا لباس پہنا ہوا تھا، بال چٹیا کی صورت میں گھٹنوں تک آ رہے تھے، مگر بری طرح الجھے ہوئے تھے۔ ہونٹوں پر سرخ لپسٹک بری طرح تھوپی گئی تھی، اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تنویر بری طرح کانپنے لگا۔ کون ہو تم؟ رنجنا، عورت کی منہ سے منمناتی ہوئی آواز نکلی۔ چلو میرے ساتھ۔ کہاں؟ بمشکل اس نے پوچھا۔ غسل خانے میں، میں وہیں رہتی ہوں۔ اس نے آگے بڑھ کر تنویر کی کلائی پکڑی۔ اس کا لمس قطعاً غیر انسانی اور بے حد سخت تھا۔ تنویر نے آیت الکرسی پڑھنے کی کوشش کی، مگر اس کا منہ جیسے بند ہو گیا۔ وہ اسے گھسیٹتی ہوئی صحن میں لے جانے لگی۔ آخری منظر جو تنویر نے دیکھا وہ یہ تھا کہ اس عورت کی گردن بری طرح کٹی ہوئی تھی، جس میں سے اس کے اندر کا گوشت صاف نظر آ رہا تھا۔ ہیلو، کون؟ تبسم۔ ہاں ریحانہ، تم اتنی صبح اچانک؟ ہاں تبسم، سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے تم کو اطلاع کروں۔ ایک بری، بہت بری خبر ہے۔ خدا کے لیے ریحانہ، کیوں؟ کیا ہوا؟ تنویر بھائی، کیا ہوا؟ ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ تمہارے گھر کے غسل خانے کے سامنے گرے ہوئے تھے، شاید ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ فون کا ریسیور تبسم کے ہاتھ سے گر گیا۔